बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, जिन्होंने इस वक्त पूरी सियासत के अंदर तड़फा डाला हुआ है, मिस्टर पसूड़ी कह लें आप उनको, जिन्होंने पसूड़ी डाली हुई है, लाहौर में है। और लाहौर में उन्होंने अपने चुनिंदा मगर जय्यद सहाफ़ियों से मुलाकात की है। तकसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में कर दी है, सोसाइटी के अंदर कर दी है, उसी तरह उन्होंने अपनी सहाफ़त में भी अपनी मर्ज़ी की तकसीम कर दी है। कुछ दिनों पहले ये जो है ना जी, वज़ीर आज़म साहब ने एक यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात के लिए कुछ सहाफ़ियों को बुलाया था। लाहौर के सहाफ़ी, इस्लामाबाद के सहाफ़ी भी इकट्ठे किए हुए थे। तो वहाँ पर जो सहाफ़ी थे मतलब उनमें से कुछ सहाफ़ी जो हैं वो थे जो इमरान खान साहब के पसंदीदा सहाफ़ी हैं। लेकिन मैं अब आज मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी तो मुझे दाद देनी पड़ रही है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने बिला तफरीक तमाम के तमाम सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े चुनिंदा सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था। उसकी एक वजह है कि वो सहाफ़ी बड़े तेज़ हैं, सियाणे हैं, दोस्त हैं मेरे। वो इमरान खान साहब से सवाल नहीं करते, बल्कि वो सवाल करने की बजाय बात कुछ इस तरह की करते हैं जो इमरान खान साहब को अच्छी लगती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि मुलाकात का सिलसिला टूटता नहीं है, तो ख़बर मिलती रहती है। तो खैर, आज उन्होंने बड़ी दिल की बातें खोल के की। ख़बर आज की पूरी मुलाकात में से ये निकलती है जो बेसिकली कई सवालात को जन्म देती है। जो ख़बर निकलती है, ख़बर में वो कह रहे हैं कि मेरे बैकडोर डिप्लोमेसी, मेरी पार्टी के चुनिंदा जो बड़े लोग हैं जो उनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हैं वो मुज़ाकरात जारी हैं। और उन्होंने कहा कि जी के पीटीआई के दरवाजे किसी के ऊपर बंद नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं नहीं कर रहा, साथ में उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि मैं नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं कौन, मेरी पार्टी के जो लीडर है, सेकंड टियर जो होता है लीडरशिप का, वो वाला। अब उनमें कौन हो सकता है? वही हो सकते हैं जो पहले भी मुज़ाकरात करते थे, जो चक्कर लगाया करते थे आर्मी हाउस के, जनरल बाजवा साहब को जाके मिला करते थे और इमरान खान साहब भेजा करते थे। उनमें कौन है? उनमें असद उमर साहब हैं जो जनरल ग़ुलाम उमर साहब के बेटे हैं। उनमें फवाद चौधरी साहब होते थे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के तर्जमान रहे। उनमें परवेज़ खटक साहब हैं जो मेरा मतलब है कि बड़े उनके जिनके गहरे मरासम हैं, जो वज़ीर दिफा भी रहे इमरान खान साहब के। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं यही राब्ते में हो सकती हैं। और तो मेरा शेख रशीद साहब शायद वो भी हों, क्या पता चलता है। हालांकि DGSPR ने कह दिया था कि ये हमारे तर्जमान नहीं हैं। बहरहाल, तो इमरान खान साहब जो हैं वो जब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि मेरे यानी अपनी जो हैं लीडर्स या मेरे जो पार्टी के जो नुमाइंदे कह लें या सेकंड लीडरशिप जो कह लें, वो राब्ते में है फ़ौज के साथ, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो किसके साथ राब्ते में होंगे। मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वो इंटरव्यू जो उन्होंने BBC उर्दू को दिया था वो वाला याद आता है, जब वो पाकिस्तान लौट के आई थी 2007 में। तो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जी हमारी जब फ़ौज से बात हुई तो वो जो इंटरव्यू करने वाला था BBC का नुमाइंदा, उसने कहा जी फ़ौज में किसके साथ, मतलब। तो तब ये ख्याल था कि शायद चूँकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो बहुत ख़िलाफ़ हैं बेनज़ीर भुट्टो के, वो उनको सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं, वो तो उनको एक आँख नहीं देखना चाहते, तो वो तो उनको सियासत में कहते हैं कि पाकिस्तान में इनका कोई रोल नहीं है। तो फिर किससे के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे? तो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने ना वो थोड़ा सा एक जो होता है ना हैरानी के साथ, और बड़े उनके चेहरे के तासुरात थोड़े से और तरह के थे। उन्होंने उसको कहा कि जब हम फ़ौज कहते हैं तो फिर वो आर्मी चीफ़ होता है। तो इमरान खान साहब पता नहीं किसको फ़ौज कह रहे हैं। एक तरफ वो आर्मी चीफ साहब का नाम लिए बग़ैर उनके ऊपर बड़ी बेपनाह तनकीद कर रहे हैं या करते हैं। ये परसों उन्होंने जो लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने आर्मी चीफ साहब का यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, बाजवा साहब का, धमकियां सारी लगा दी उनको मुखातब किए बगैर, नाम लिए बगैर, कि मैं फिर जनाब वो वीडियो है वो जारी कर दूं, मैं फिर बोल पड़ूंगा, मैं नाम ले दूंगा, मुझे तो पता है, मैं तो पाकिस्तान के लिए चुप करके बैठा हुआ हूँ। आप ये धमकियाँ, या तो हो सकता है कि उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हो कि जी कि मैं जनरल बाजवा साहब को ज़रा दबाव में लेके आऊँगा और आप जाके नीचे से जब वो दबाव में आएंगे तो फिर वो आपसे रब्ता करेंगे। मैंने तो जनरल बाजवा को और जनरल नदीम अंजुम को और दूसरे तीसरों सबको ब्लॉक किया हुआ है।
اپنا بولے کہ میرا تو ٹیلی فون ہی گواچ گیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے وہ رابطہ کریں گے، پھر آپ جا کے ان سے بات کیجئے گا۔ یہ انہوں نے اسد عمر صاحب کو، پرویز خٹک صاحب کو، شیخ رشید، فواد چودھری، پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے کہا ہوگا جی کہ آپ نے جا کے بات کرنی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اس میں آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ پہلی بات کہ یہی لوگ جا کے آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اور پھر شوکت ترین صاحب بھی اور عمران خان صاحب خود انکشاف کرتے ہیں کہ وہ جا کے کہتے تھے کہ جی ہم سمجھاتے تھے نیوٹرلز کو کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ دال نہیں گلی تھی تب بھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے ساتھ کیا، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا، وہ وہ ناقابل قبول سے زیادہ یہ ہے کہ وہ مجبوری تھی کہ وہ نہیں چلا جا سکتا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مذاکرات کس بنیاد پر ہونے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں ہم لے آئے ہیں اور اب ہماری جو ہے وہ دال گل جائے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کو یوں کر کے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے، یا جو کوئی بھی پاکستان کی فوج کو اس طرح کر کے بے جا تنقید کرنا شروع کرے گا۔ جب ہم کہہ دیا ہم نے کہ پہلے ہم سیاست میں تھے سو تھے، اب ہم سیاست میں نہیں ہیں تو پھر نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں گھسیٹے گا، دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا، تو پھر یہ جناب کبھی تھانہ چکوال ہوگا، تو کبھی سول لائن لاہور ہوگا، کبھی جناب اٹک ہوگا، تو 35 قسم کے تھانے ہوں گے پنجاب کے مختلف حصوں کے۔ اور میں یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک بات ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ اصولی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن زمینی حقائق بھی اسی پاکستان کے ہی حقائق ہیں، اسی ملک کے حقائق ہیں۔ زمینی حقائق ہیں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کا سب سے تگڑا ادارہ ہے، سب سے مضبوط ادارہ ہے، اور وہ جو دل کرتا بھائی کرتا ہے۔ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ وین ڈالتے رہیں، روتے رہیں اور چیخے مارتے رہیں، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ بٹوین دی لائن میسج تھا اور ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ بلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید وہ اپنے یہ جو ہے نا اسٹرکٹلی آف دی ریکارڈ اپنے پسندیدہ صحافیوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنا، کیونکہ صحافی کے سامنے خبر آئے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی والے سے نام لیے بغیر وہ خبر وہ رکتی نہیں ہے، خبر وہ چلی جاتی ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحافیوں کی اس کمزوری کو، یا اس ان کی جو کہہ لیں کہ فطرت سے آگاہ ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ خبر لیک ہونی ہی ہے۔ تو بیسیکلی وہ میسیجنگ ہو سکتا ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہوں اپنے ووٹر کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ فوجی رابطے میں ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ سیاست میں آج اگر کوئی چیز جو ہے وہ شجر ممنوعہ ہے تو کل اسی شجر کے نیچے اس کی چھاؤں میں بیٹھا بھی جا سکتا ہے، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کی تاریخ تک معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس سطح تک یا جس نہج پر معاملات کو لے کر چلے گئے ہیں، شاید وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا اب وہ کوئی جواز نہیں پیچھے بچتا، یا جگہ یا گنجائش نہیں پیچھے بچتی۔ ہو یہ رہا ہوگا، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات اس بات پر چل رہے ہوں کہ جی بس جو ہو گیا بہت ہو گیا، اب ہم آپ کو اتنی ٹینشن نہیں دیں گے، مہربانی کریں، اس طرح کی کوئی بات چل رہی ہو۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک اور لیول کی جس کو ہم کہتے ہیں نا شداب پڑا جس کو کہتے ہیں، وہ کھول رہے ہوں، اور وہ یہ ہو کہ وہ ادھر سجے کھبے کسی ان کے عزیز و اقارب سے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے اگر آپ کو یاد ہو ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ جی کہ اب یہ تو میرے جو کہہ لیں میرے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر ہمارے جو عزیز رشتہ دار ہیں، یا ان کے ساتھ جو میرے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ میری ٹیم، ان کے عزیز و اقارب کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ جناب ساڈے نال صلح کر لو، ہمارے ساتھ یہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس لیول کی بات چل رہی ہو، یا یوں کر کے عمران خان صاحب کر رہے ہوں، کیونکہ
جو ان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے عمران خان صاحب کی، وہ آج کی تاریخ تک یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کی فوج کو ٹف ٹائم دے کے رکھنا ہے، نام ان کا چاہیں لیں یا نہ لیں، براہ راست ان پر کوئی الزام لگائیں یا نہ لگائیں، بالواسطہ ہی صحیح۔ آج ایک پریس کانفرنس میں فواد چوہدری صاحب نے ایک آڈیو ٹیپ اپنی طرف سے سنائی ہے، اور ثبوت کوئی نہیں دیا، صرف ایک آڈیو ٹیپ سنائی ہے کہ وہ دو بندے بات کر رہے ہیں۔ میں پہلی بات یہ کہ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر رہا، اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ پاکستان میں اداروں کا یا پاکستان میں اس طرح کی ٹیلی فون کالز نہیں آتی، بالکل آتی ہیں، آتی ہوں گی، لیکن آج کی تاریخ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ہڈن کارروائی کسی کے خلاف نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہم اے پولیٹیکل ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت دے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں فواد چوہدری صاحب نے ایک آڈیو ٹیپ سنائی ہے جس میں ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا ہے کہ وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پوسٹ ڈیلیٹ کریں، تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے سر آپ حکم کریں کون سی ڈیلیٹ، 5 بجے تک آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ یار اس طرح بات کوئی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی کالیں ہم نے بھی وصول کی ہوئی ہیں، اور وہ بڑی ٹو دی پوائنٹ کال ہوتی ہے، اور وہ جناب آپ کو سمجھایا بھی جاتا ہے، بلایا بھی جاتا ہے، آپ سے بیٹھ کے بات کی جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو پھر شاید کچھ اور ہوتا ہو، لیکن ہم اچھے بچے تھے، ہم سمجھ جاتے تھے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے جو یہ ٹیلی فون کال سنائی ہے، اور جس طرح کر کے آج ہی کے دن جو شہباز گل صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی، بابر اعوان صاحب، انہوں نے پاکستان کی فوج کے اوپر براہ راست الزام لگایا، نام لیے بغیر، بالواسطہ طور پر۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب کے پائلٹ کو دھمکی آمیز ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، اگر عمران خان صاحب کے جہاز کو فضا میں یا زمین پر کوئی نقصان پہنچا تو ہم پھر چپ نہیں رہیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ادھر فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ ایک علیحدہ سے انہوں نے فلم چلا دی ہے، ایک آڈیو ٹیپ نکال کے چلا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں سمجھ پھر اگر ایک ہی آتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب سچ بول رہے ہیں تو پھر وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا باور یہ کرا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی فوج کو دباؤ اس کے اوپر ڈالا، پاکستان کی فوج دباؤ میں آ گئی ہے، اور وہ دباؤ مسلسل ہم بڑھا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں دو ٹوک الفاظ میں کہ میں نے یہ بتا دیا ہے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو، اپنے لوگوں کو، کہ جی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی، اور میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جناب کہ ہم دھاندلی کے خلاف ہیں، اور دھاندلی نہیں، ہمیں یہ جو 17 جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں یہ بھی، اور جو جنرل الیکشن ہونے ہیں وہ بھی، ان میں دھاندلی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی وہ باور یہ کروا رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جی کہ وہ ہم نے پاکستان کی فوج کے اوپر دباؤ ڈالا اور دباؤ کام کر گیا، تو یہ وہ باور کروا رہے ہیں کن کو؟ اپنے ووٹروں کو، جو اس وقت جن کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب سینگ پھنسا کے شاید خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تو باتیں ہوگی اپنی جگہ پر جو عمران خان صاحب نے بتائی، اور جو نظر آ رہی ہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتانے لگا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاست ہو رہی ہے، وہ سیاست ہو رہی ہے 28 نومبر 2022، پوسٹ 28 نومبر 2022 کے لیے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ 28 نومبر 2022 کو اپنے گھر چلے جائیں، اور ان کے گھر جانے سے پہلے میں پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے اوپر واپس آ جاؤں، جو کہ ان کو خود سمجھ لگ رہی ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ یہ 28 نومبر 2022 سے پہلے میں کسی صورت وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان نہیں ہو سکتا، میری واپسی نہیں ہو سکتی، اور یہ جو مہینہ ہے وہ اگست کا ہے، اگست 1 اگست کو وہ ڈیڈ لائن ہے عمران خان صاحب کی، کہ اس کے بعد صرف عمران خان صاحب کی سیاسی موت ہے، اور وہ بھی 10 سال کے لیے۔ اس کے بعد کا مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے تو پہلے عمران خان صاحب کو کچھ مل جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو 10 سال کا منصوبہ تھا، بلکہ 20 سال کا، 2040 کا، وہ یوں مہینوں میں فارغ ہوگا اکتوبر سے اپریل کے درمیان، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری،
مارچ اپریل 6 مہینے کے اندر یہ فارغ ہو گئے تھے. کہاں 20 سال, کہاں 6 مہینے. تو سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 1 اگست کو اگر عمران خان صاحب نے کوئی پاپڑ نہ بیل لیے, پاکستان کی الیکشن نہ کروا لیے, یا کہ دباؤ میں لا کر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن نہ لے لیے, تو پھر کام خراب ہوگا. کیونکہ پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ٹائم لائن کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ لیں کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے اس ڈیٹ تک جب وہ اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا نہ نکالیں. ایک بات. دوسری بات یہ, تو لہٰذا وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ 1 اگست سے پہلے وہ الیکشن لے لیں. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن نہ ملے. اور وہ یہ ساری کی ساری جو کمپین اس وقت چل رہی ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس کمپین کا ٹارگٹ ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ذات ہے وہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. اگر میں سادہ الفاظ میں یہ والی بات کروں تو پاکستان کی موجودہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ پاکستان کی موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ باجوہ صاحب ہی رہ جائیں, تاکہ جو اگلا الیکشن ہے, یعنی کہ جو جنرل الیکشن ہے اگلا, وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنا جو اے پولیٹیکل کا جو ان کا سٹانس ہے, جو ان کا نیریٹو ہے, وہ اس کے نیچے اگلا الیکشن ہو جائے, تاکہ کوئی کوئی اوپر نیچے نہ ہو جائے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لہٰذا پاکستان کی سیاست جو جس شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا پھر موجودہ جو رجیم ہے وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کرتی ہے. اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج اے پولیٹیکل ہے, اے پولیٹیکل ہی رہے, اور آئندہ انتخابات جو ہیں وہ اے پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت ہی, یعنی کہ اس سوچ کے نیچے ہو جائیں. تو پاکستان کے ادارے پرسنالٹی اورینٹیڈ ہوتے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جانے سے پہلے میں وزیر اعظم بن جاؤں. پہلی چوائس ان کی ہے, یا پہلی خواہش ان کی یہ ہے. اور 28 نومبر کو میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں, اور میں اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگاؤں. اگر یہ نہیں تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو کسی صورت ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. اس کے لیے وہ یہ جو جتنی کمپین ہے یہ عمران ریاض صاحب دوسرے تیسرے جو اس وقت چلا رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہے, وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف ہے. وہ ان کا ٹارگٹ ہے. اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو ویلکم کر دیں تو یہ کمپین بھی ختم ہو جائے گی, اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ محب وطن ترین جرنیل ہوں گے, اور یہ عمران خان صاحب خود کہیں گے اور ان کے حوالے بھی کہیں گے جس طرح وہ پہلے کہا کرتے تھے. بس اتنی سی گیم ہے, اور اس کو ذہن میں رکھ کے جب آپ چیزوں کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.